program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और माह रमज़ान में इस साल आप देख रहे हैं दरसे कुरान। यकीन मानिए इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे अंदर काफ़ी उत्सुकता रहती है। जब रमज़ान आने वाला होता है, इस साल मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था 30 नवंबर को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच भी गया और मैं ठीक भी हुआ और रमज़ान से पहले ठीक हो गया, ताकि रमज़ान का ये प्रोग्राम भी आपके सामने लेकर आया हूँ और ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हो रही है कि मौलाना अबू तालिब रहमानी हमारे साथ स्टूडियो में है, जो कि बहुत ही सरल भाषा में बातों को समझाते हैं और समझ में आती है बातें, और ऐसा लगता है कि सुनते चले जाएं उनकी बातों को। और एक और बात मैं बताता हूँ मौलाना अबू तालिब रहमानी के बारे में कि ये जब किसी स्टेज पर बोलते हैं, कई बार मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि किसी भी मसलक के मानने वाले भी इनकी बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं। वो देवंदी, बरेलवी और इन सब का फ़र्क नहीं करते। ये भी खूबसूरती है इनकी बातों में। ये मैंने अपने कानों से सुना है, अपने बगल में बैठे दूसरे मसलक के लोगों की ज़ुबान सुना है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। रमज़ान के महीने में ज़कात का भी एक लोग ख्याल रखते हैं। वैसे तो ज़कात पूरे साल निकाल सकते हैं, एक साल कैलेंडर ईयर बनाना होता है और उसमें कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन रमज़ान में लोग मुसलमान कोशिश करते हैं कि रमज़ान में हिसाब व किताब करें और फिर ज़कात निकालें। पिछले दिनों मैंने मौलाना अबू तालिब रहमानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा कि आप ज़कात के उन्वान से बातें रख रहे थे और आप कह रहे थे कि ज़कात निकालने वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों की कमी नहीं है। माशाअल्लाह बहुत पैसे लोग निकालते हैं, लेकिन जो ज़कात लेते हैं या लेने वाले हैं उनकी ईमानदारी अगर हो तो फिर देश में मुसलमानों की गरीबी मिट जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आज ज़कात के उन्वान पर मौलाना अबू तालिब रहमानी अपनी बातें रखें कुरान और हदीस की रोशनी में। मौलाना साहब, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम फिर से एक बार इस प्रोग्राम में, और आज ज़कात के उन्वान से आप अपनी बातें रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया भाई शाह आलम भाई, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे। आमीन सुम्मा। और आपने अभी बताया हमारे तमाम नाजरीन को कि आप हादसे का शिकार भी हो गए थे। अल्लाह ताला आपको भी और हमारे तमाम सुनने और देखने वालों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा। जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आमीन। एक बड़ी वायरल वीडियो के बारे में आपने कहा है कि ज़कात के उन्वान पर, असल में वो एक तकरीर थी जिसमें फ़िगर थोड़ी सी बयान करने में मुझसे गलती हुई है। जी। असल में वो एरर है, ह्यूमन एरर कहें आप उसको, उस वक्त मेरे जहन में नहीं रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का जिन्होंने मुझे इस तरफ मुतवज्जे किया। वो एक्चुअली मैं 1 लाख करोड़ कहना चाह रहा था और वो 20 लाख आ गए थे जी। तो उसकी करेक्शन भी बहुत ज़रूरी थी। जी। मैं असल में इस उन्वान पर जो बताना चाहता हूँ वो ये कि रमज़ान में लोग ज़कात निकालते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। असल में इसमें एक बिलीफ का बड़ा हिस्सा है, वो ये है कि रमज़ान में अल्लाह ताला नेकियों को बढ़ा देते हैं। बेशक। और बाज़ रिवायतों में, और आपने भी सुना होगा उलमा से, कि अल्लाह ताला 70 दर्जे तक बढ़ा देते हैं। बेशक। तो हम जैसे कमज़ोर लोग ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा माल देंगे और बड़ा अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान में ज़कात निकालना, रमज़ान में हदिया देना, सदक़े देना, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक भी है। आदमी के अंदर पॉजिटिव लालच अगर होती है तो फिर नेगेटिव लालच से बच सकता है इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि ज़कात हिसाब से निकालनी चाहिए जिन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है। देखिए ज़ाहिर है कि एक शॉर्ट एपिसोड में ज़कात के मसाइल और ज़कात की टेक्निकली पे गुफ्तगू करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि अपने इलाके के उलमा से जुड़े रहिए। मैं हमेशा एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं तो एक फैमिली मौलाना भी होना चाहिए। मतलब मौलाना से मेरी मुराद जो इस्लाम जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको अदरवाइज ना ले लें। बाज़ लोगों को बड़ी एलर्जी होती है इन चीज़ों से, नहीं, एलर्जी नहीं होनी चाहिए। और हमारे उलमा को भी ज़रा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो भी अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करें इंशाल्लाह, मालूमात को अपग्रेड करते रहें जी, ताकि वो लोगों की जो जानकारी है उसमें इजाफा करते रहें इंशाल्लाह। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही तरफ करने की ज़रूरत है।
تو بڑے عالم سے، بڑے مفتیان کرام سے جڑے رہیے، اور سے آپ مشورہ کیجئے کہ میرا یہ مال ہے، میری یہ ایسٹ ہے، اور میرا یہ جمع ہے، اور میرا یہ قرض ہے، اور میری یہ بزنس ہے، اب بتائیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، بے شک اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا حکم ہمیں دیتی ہے، دیتی ہے۔ اس کے مطابق جو 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے اس کو نکالیں۔ جی دیکھیے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اگر آپ نہیں نکالیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جی لوگ کہتے ہیں ہم نے زیادہ نکال دیا، نہیں، آپ حساب کر کے نکالیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے میں، عطیہ کرنے میں، ہدیہ دینے میں حساب کرنے کا حکم نہیں دیا، جی لیکن زکوٰۃ میں حساب کا حکم ہے، تو حساب بھی کیجئے، اپنے آپ کو ڈالیے اس میں، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں کہاں لوپ ہول ہے، کہاں بچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس حساب سے اللہ کی رحمت سے آپ ان کمزوریوں کو دیکھ سکے جس کمزوریوں سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اللہ آپ کو بچا لیں گے، بے شک اللہ آپ کو بچا لیں گے۔ اس لیے حساب ضرور کیجئے کہ چیزوں کی۔ جی اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کی رقم نکالیے۔ اب زکوٰۃ کی رقم آپ کو سب سے پہلے جن کو دینا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو رشتے اصل عموماً خراب رہتے ہیں۔ آج کل عجب نحوست چل پڑی ہے معاشرے میں کہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے پوری دنیا سے دوستی ہے، گھر کے بغل کے لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں پوچھئے بھائی پڑوس میں، کہاں مت پوچھئے، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ مولانا میں بڑا خوش نصیب انسان ہوں، میرا پڑوسی بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کاش پڑوسی بھی ایسا ہی بولتا ہے کہ اس کا پڑوسی بہت اچھا ہے۔ تو اصل یہ دیکھیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے والا اچھا ہو جائے، جی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہم سامنے والے کے لیے اچھے ہو جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ہم خود کو، دوسروں کو اچھا بنانے کی بجائے خود کو اچھا بننے کی کوشش کریں۔ جی آپ کی زکوٰۃ کا پہلا حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کی بات ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، چاہے وہ آپ کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، آپ سے دوستی رکھتا ہو کہ نہ رکھتا ہو، آپ کو گالی دیتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ رہنے دیجئے۔ جی لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کو یہ بول کے دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ ہدیہ دے کر کہیے، آپ محبت سے دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور یہ پہلا حق ہے ان کا۔ جی ذرا اس حق پر توجہ دیجئے، رشتوں کو بہتر بنائیے۔ میں مدارس، دیکھیے میں خود مدرسے کا ایک پروڈکٹ ہوں، مدرسوں کو دینا، میں انشاءاللہ نیکسٹ بریک کے بعد اللہ نے توفیق دی تو میں اس پر بات کروں گا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ رشتوں کو ٹھیک کیجئے۔ آج رشتوں کی جو مدھرتا اور مٹھاس ختم ہو رہی ہے، رشتوں میں کھٹاس آ رہی ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رکھا ہے، تمہاری چچی نے تم پہ جادو کروایا، تمہاری مامی نے تم پہ جادو کروایا، فلانا جنات آئے، یہ سب توہم سے نکلیے، باہر نکلیے۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، آپ کو بہت آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، آپ کو آگے بڑھنا ہے، دنیا اور آخرت کو ٹھیک رکھنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے دل کو توڑ کر اور لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے، موت آ گئی، صاحب فلانے صاحب بات نہیں کرتے۔ اس طرح سے دنیا سے ہم جائیں گے، 60-70 سال کی زندگی، بہت 100 سال کی زندگی، میل ملاپ سے رہیے۔ سامنے والا گالی دیتا ہے، گالی ہی دو، مجھے تو دعا دینی آتی ہے، میں انشاءاللہ زندگی بھر تم سے دعا دوں گا۔ میں آج آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں، خدا کے واسطے دلوں کو دل سے ملا لیجئے، آپس میں دل توڑ کر زندگی مت گزاریے، اور زکوٰۃ کی رقم ہدیتاً سب سے پہلے اپنے کمزور مستحق رشتہ داروں کو دیجئے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جی اللہ کا قانون ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اس قانون کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ یعنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالیے، حساب کر کے نکالیے۔ جیسے کوئی بزنس مین آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کیلکولیشن کراتے ہیں نا بھائی، جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے ٹیکس کو پے کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اسلام کا یہ قانون ہے، اور اسے پے کرنے کے لیے آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ بس کچھ بھی نکال دیا، بس ہم نکال دیتے ہیں، اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں، یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا پرچار کریں آپ کے، ہم نے نکال دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خیر کام آپ کا دل اور آپ کا اللہ جانتا ہے۔ لیکن جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، یہ بہت ضروری ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تو محبت کے ساتھ رہنا بھی چاہیے۔ ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ کے لیے رکیں گے، بریک کے لیے، بریک کے بعد لوٹیں گے تو ابو طالب رحمانی اس پر اور وسیع طریقے سے، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، ایکسپلین کریں گے۔ لوٹتے ہیں۔ This program is brought to you by کمفرٹ شو ڈائپر اپناؤ۔ ڈاکٹر شراج احمد، اسٹون، ہرنیا اینڈ لیپروسکوپی کلینک، ہاوڑا اینڈ کولکاتہ۔ پشچم بنگال پردیش کانگریس سیکریٹری و کانگریس مائنورٹی کے سینئر لیڈر زاہد حسین۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اس سال درس قرآن۔
میں مولانا ابو طالب رحمانی کے پاس جاؤں، لیکن انہی کی ایک بات کو بہت 30 سیکنڈ میں ایک بات کہتا ہوں، اس کے بعد ان کے پاس جاؤں گا. جیسا کہ انہوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا کہ ڈیجیٹل یگ ہے اور ڈیجیٹلی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو زکوٰۃ کو لے کر بھی بہت ساری باتیں ڈیجیٹلی آ رہی ہیں، تو ان باتوں پہ بھروسہ مت کیجیے. اپنے جو علماء ہیں، مفتی ہیں آپ کے علاقے میں، ان سے آپ رابطہ کیجیے اور پھر صحیح کیلکولیشن کر کے اپنا زکوٰۃ نکالیے اور اسے پورا کیجیے. مولانا صاحب آگے. زکوٰۃ کی جو رقم ہے یہ بڑی امانت والی رقم ہے، ان پیسوں کو ضائع ہونے مت دیجیے. جی. آج کل واٹس ایپ پہ ایک سے ایک QR کوڈ آ رہے ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ صاحب 3 دن سے بھوکے ہیں. اچھا، جس علاقے میں بھوکے ہیں کیا وہاں انسان نہیں رہتے؟ کیا وہاں لوگوں کے دلوں میں درد نہیں ہے؟ مجھے بہت سارے ٹیلی فون آتے ہیں کہ فلانی جگہ پر ہم ہیں اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھے اپنا نمبر اور ایڈریس دیجئے. اللہ کا شکر ہے کہ جان پہچان میری اس ملک میں، ہمارا اللہ نے وشال ملک دیا ہے، اللہ تعالی ہمارے بھارت ہندوستان کو بری نظروں سے بچائے. ہم نے کہا ہم وہاں معلوم کر کے آپ کی مدد کروائیں گے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد فون نہیں آتا ہے، اس کے بعد لوگ کانٹیکٹ نہیں کرتے. لوگ پوسٹر بھیج دیتے ہیں QR کوڈ، کہ آپ 5 روپے ڈال دیجئے، آپ 100 روپے ڈال دیجئے. دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ سبھی فراڈ ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر ایک بھی فراڈ ہے تو آپ کو بچنا چاہیے. یہ QR کوڈ کا آج کل ایک جنون چل پڑا ہے لوگوں کے جیب سے پیسے نکالنے کا. آپ اگر جانتے ہیں تو بالکل مدد کیجیے. اور آن لائن مدد کرنا، آپ رشتہ دار کو بھیج رہے ہیں بینک اکاؤنٹ میں، بہت اچھی بات ہے، تو وائٹ ہے بالکل. آپ ان کی مدد کیجیے تاکہ ہمارے ملک سے اور ہمارے سماج سے غریبی دور ہو. تو ایک تو اس طرح سے پیسے برباد نہ کریں. جب تک آپ کسی چیز کو پرفیکٹ نہ جان لیں ان کو پیسے نہ دیں، کیونکہ زکوٰۃ دینا ہے اور زکوٰۃ کا ادا بھی ہونا ہے. اگر آپ نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دیا، چاہے وہ جتنی لمبی شیروانی پہن کر آئے، آپ کے لیے پریشانی رہے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے جاننا بہت ضروری ہے. دوسری بات، بھکاریوں کو پروموٹ نہ کیجیے. یہ جو ہم لوگ 10-10 کے نوٹ بھکاریوں کو بانٹتے ہیں، کیا ہم دیش کو بھکاریوں کا دیش بنانا چاہتے ہیں؟ بھکاری مکت سماج ہمیں بنانا ہے. آپ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیے، آپ کو روزانہ نکالنا ہے صدقہ، چیریٹی. آپ اپنے گھر میں ڈبے میں ڈال دیجئے 10 روپے روزانہ. آپ 100 ڈالیے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ بھکاری کو نہیں دیں گے، آپ اپنے ڈبے میں رکھیے، ڈبے میں جمع ہو گیا، آپ اپنے گھر میں جو کام والی آتی ہے نا اسی کو دے دیجئے نا. آپ اس کو 3000 روپے سیلری دیتے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی دے دیجئے، بیچاری اور محبت سے آپ کیا کام کرے گی. تو اس کا خیال آپ رکھتے نہیں ہیں. آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کو پتا ہے اس بیچارے گھر میں کیا گزر رہی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ اپنے قریب کے لوگوں کی غریبی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں. اب آئیے، مدرسوں کو بالکل مدد کرنی ہے، اس لیے کہ وہاں سے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں مدرسے. بالکل. مگر مدرسوں کو آپ جانیے 2 باتیں، مدرسوں سے محبت کیجیے اور مدرسوں کی مدد کیجیے. میں جس بات کے خلاف ہوں، جو میرے لیے کبھی کبھی ہمارے دوستوں کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہے، بہت سے لوگ مجھ سے خفا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا، میرے سامنے ملک اور ملک میں کروڑوں مسلمان اور نوجوان اور ان کے ایمان کا مستقبل ہے ہمارے سامنے. میں اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، جو اسلام اس زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبی ختم کر کے جو اکانومیکل ریولیوشن لانا چاہ رہا ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں اتنا بڑا کام تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں کم از کم شروعات تو میں کر رہا ہوں. ایک بات کو یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں جس بات پر میں بہت زیادہ کہا کرتا ہوں اور اسی بات کو لے کر میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن آپ کو تکلیف پہنچتے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس سچائی کو چھپا بھی تو نہیں سکتا. جی، آپ زکوٰۃ مدرسوں کو دیں رشتہ داروں کے بعد، لیکن پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا، پھر میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ مدرسوں کی مدد کریں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسی 2.5% میں آپ مدرسے کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو 97.5% ہے اس میں الگ سے 2.5% نکال لیجئے نا. آپ اگر زکوٰۃ کی رقم 500 روپے مدرسے کو دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں نان زکوٰۃ عطیہ گفٹ کی رقم آپ 1000 مدرسے کو دیجئے انشاءاللہ، تاکہ مدرسے کے بچے پڑھے اور دیش کی بھی سیوا کرے، دین کی سیوا کرے، سماج کی سیوا کرے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ میں جو بات بار بار کہنے کے لیے بدنام ہوں وہ یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت معافی کے ساتھ. جی، کمیشن خوروں سے بچیے. یہ جو 50% کمیشن پر زکوٰۃ کی رقم وصولی جاری چندہ، اس کی تحقیق کیجیے آپ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کے یہ کہنے کی بنیاد پر جو ہے وہ چندے کم ہو جاتے. نہیں، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، مدرسوں کو بھرپور تعاون دیں. بلکہ میں کہتا ہوں جو سفیر تشریف لاتے ہیں نا آپ کے دروازے پہ، آپ ان کو الگ سے 200 روپے دیجئے کہ ان کا احسان ہے وہ ہمارے دروازے پہ آئے، لیکن کمیشن پر چندہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ کی رقم کمیشن پہ نہیں جائے گی.
اور اگر علماء کو لگتا ہے کہ یہ بات ذرا سخت ہے تو میں فتوے کا انتظار کروں گا کہ جب علماء یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ جائز ہے تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اپنے زکوٰۃ کی رقم کی حفاظت کیجئے, مستحق تک پہنچائیے, اور سب سے پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہے, دینی ادارے ہیں, بیمار ہیں, اور ہم کوشش کریں کہ سماج میں بھکاری مکت ہو. کوئی برقع پہن کر بھیک نہ مانگے, کوئی ٹوپی پہن کر بھیک نہ مانگے, سماج کا کوئی آدمی اپنے علاج کے لیے بھیک نہ مانگے, کوئی بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک نہ مانگے. آخر ہمارے پاس یہ جو ایسٹ ہے, یہ جو اماؤنٹ ہے, اس کے باوجود اگر ہماری قوم کا کوئی آدمی بھیک مانگ رہا ہے تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے. اور بھیک مانگنے کی وجہ کیا یہ ہمیں دیکھنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ایک اجتماعی نظام میں کوئی انقلاب نہیں لا پا رہے, اور یہ انقلاب اکیلے میرے ذریعے سے نہیں آئے گا. تمام علماء اور دانشوروں کو ایک ہو کر سوچنا پڑے گا اور اپنے مفاد کی تھوڑی قربانی دینی ہوگی. معاف کیجیے گا, بات ذرا تلخ ہے مگر یہ دل کی سچائی ہے, اور یہ کہنا وقت کی ضرورت ہے. بالکل مولانا ابو طالب رحمانی نے جو باتیں کہی ہے وہ ایک دم سچ ہے, اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے. پریکٹیکلی لوگ جانتے بھی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر فتویٰ کا انتظار ہے کہ کیا جو زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے لیے وصولی جاتی ہیں اس میں 50% یا 30% کا کمیشن کوئی لیتا ہے, سفیر جو ہیں وہ لیتے ہیں, پھر وہ پیسہ کیا ان بچوں پر خرچ ہوتا ہے یا اس پیسے کو بچوں کے ذریعے. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی بالکل. ہندوستان میں بڑے بڑے جو مدرسے ہیں ماشاءاللہ, متقی بزرگوں کے, بڑے سے میری مراد کی بہت بڑی بلڈنگ کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں, نہیں چھوٹے ہی جہاں اللہ والے مدرسے چلا رہے بزرگوں کے یہاں, وہ محتمم جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جی ان کے یہاں یہ بات طے ہے کہ سفیر کو وہ تنخواہ دیتے ہیں, کمیشن نہیں دیتے. کمیشن نہیں دیتا. دارالعلوم دیوبند ہے, ندوۃ العلماء ہے, مظاہر ہے, معاف کیجیے گا یہ مشہور نام ہے اس لیے میں نے کہا. ہزاروں مدرسے ہمارے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگوں نے سفیر رکھے ہیں. سفیر تو انہوں نے رکھا ہے ہم پہ احسان کرنے کے لیے, جی جی, ورنہ ہم تو جیسے کمزور لوگ ہیں آگے نہ بڑھیں. تو وہ تنخواہ دیتے ہیں, کمیشن نہیں دیتے. مگر ایک بڑی تعداد ہے جو کمیشن کو مستقل ایک اپنا پیشہ بنا لیے, تو ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے. بالکل, بہت کلیئر ہے, اور ہمیں لگتا ہے اس پر ایک ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں بات کریں اور لوگ اس سے پرہیز کریں کہ کیسے. انہوں نے کہا کہ بھئی مدرسہ کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہے, لوگ بہت دینے والے ہیں اور اللہ چلانے والا ہے, اس لیے ان سب چیزوں سے بچیں. یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے, یعنی بریک کے لیے. بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں. This program is brought to you by कम्फर्ट श्योर डायपर अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन. आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में दरस कुरान के उन्वान से आप प्रोग्राम देख रहे हैं. मौलाना अबू तालिब रहमानी ने ब्रेक से पहले एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे लगता है कि आप सामीन को, नाजरीन को भी बहुत पसंद आ रही होगी, कि लोग अपने स्टाफ को नहीं देखते हैं. यानी आपके घर में काम करने वाली है, उनका तनख्वाह आप काट लेते हैं. आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं उनका तनख्वाह आप काट लेते हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते हैं, या जो तनख्वाह देते हैं वो बहुत पुर नहीं है उनकी ज़रूरत के हिसाब से. लेकिन आप गड्डियाँ लेकर मस्जिदों के आगे में, मज़ार के आगे में, किसी पब्लिक प्लेस पर आप 100, 200, 500 के नोट बांटते हैं, या सामान ख़रीद कर बांटते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर वो अखबारों में छपता है, फिर वो चैनलों पर चलता है, फिर चैनल कवरेज किया जाता है, तो इन सब से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. हकीकत यह है कि ज़रूरतमंदों का, जैसे बार बार ये फोकस कर रहे हैं, इनकी बातों के कहने का एक ही मकसद है कि आप ज़रूरतमंदों को पहचानें, बग़ैर पहचाने आप न दें. आपका मकसद ज़रूरतमंदों तक ज़कात की रकम को पहुंचाना है, या सदक़ा की रकम को पहुंचाना है, या जो भी आप मदद देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचे. तो उनमें हो सकता है आपका स्टाफ ही हो सकता है रिश्तेदार तो पहले ही हैं, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा. तो ये बहुत ही क्लियर है, और इस पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह से यही दुआ करेंगे मौलाना अबू तालिब रहमानी इस बात को और आगे बढ़ाएं. ज़कात इस्लाम की बुनियादों में एक बुनियाद है. जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नमाज इस्लाम की बुनियाद है, उसी तरह ज़कात इस्लाम की बुनियाद है. नमाज हर एक पे फ़र्ज़ है, ज़कात हर एक पे फ़र्ज़ नहीं है. जी, साहिब माल पे फ़र्ज़ है, साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है. अल्लाह ने आपको माल दिया है,
دیکھیے یہ جو چیریٹی ہے نا وہ انسانیت کی لائف لائن ہے, ہیومینٹیز کی لائف لائن ہے. یہ ایک زندگی ہے کہ ایک مالدار دوسرے غریب کا سپورٹ کرے, ایک غریب جو کر سکتا ہے وہ مالدار کے لیے کرے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. اگر ہم کوئی چیریٹی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے انسان ہو گئے. جی, وی آر اونلی پوسٹ مین. اللہ نے ہمیں پوسٹ مین بنایا ہے. پوسٹ مین کے پاس منی آرڈر بہت سارے آتے ہیں, تو منی آرڈر کا مطلب یہ نہیں کہ مالک بن گیا ہے, اسے ایڈریس پر پہنچانا ہے. مالک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہمارے اپنی ضرورت کی پوری کرنے کے لیے بھی ہے اور دوسروں کی ضرورت کی پوری کرنے کے لیے بھی ہے. جی, ہم ایک بزرگ کا قول سن رہے تھے, بڑا اچھا لگتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ غریق کی رحمت فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں اس لیے دی ہے کہ ایک آنکھ سے ہم اپنی ضرورت کو دیکھیں تو دوسری آنکھ سے ہم دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھنے والے بن جائیں. یہ سماج میں جب تک چیریٹی کی عادت نہیں پڑے گی, یہ جو لوٹ مار کی عادت پڑی ہوئی ہے, جمع خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے, مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ نفع خوری کی وجہ سے. مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ ہوس اور لالچ کی وجہ سے. ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے کہ ہم چیریٹی کرنے والے بن جائیں, ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں. دیکھیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, پیشہ ور بھکاریوں سے دیش کو مکت کروائیے. یہ جو سڑک پہ بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو آج 1 لاکھ روپے آپ دے دیں گے, یہ 1 لاکھ روپے کو ٹھکانے لگا کے کل پھر بھیک مانگیں گے اسی چوراہے پہ. تو آپ اپنے پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کیجئے. اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا مالداروں پہ. زکوٰۃ ایک ایسی اکنامیکل ریولیوشن ہے اسلام کے اندر کہ جس سے وہ مدرسے وجود میں آئے کہ جن مدرسوں نے دیش کی سوتنترتا, بھارت کی آزادی کی لڑائی لڑ کر انگریزوں کو بھگایا. شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی, حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ, سب مجاہد آزادی تھے. حضرت مولانا شاہ محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا فضل الرحمان خیرآبادی, حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ. مطلب ہزاروں کیا لاکھوں نام ہیں جن کو پھانسی دی گئی, جن کو مارا گیا. وہ سب مدرسوں کے پروڈکٹ تھے اور انہوں نے دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی. ایسی لڑی کہ لاکھوں علماء کو انگریزوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا کہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو بھارت کی آزادی کو یہ آزاد کرائیں گے اور غلامی کو برداشت نہیں کریں گے. سید الطائفہ اور شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے مکہ تک پہنچ گئے. تو یہ مدرسوں کا ایک ریولیوشن جو رہا ہے وہ اس دیش کی بڑی گہری کیل رہی ہے اور اس دیش کو بچانے میں اس کا بڑا رول رہا ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہمیں ریولیوشن لانا ہے وہ دینی ادارے, مذہبی اداروں کو مدد کرتے ہوئے وہاں بااخلاق با کردار علماء تیار کرنا اور اپنے رشتہ داروں کی غریبی ختم کرنا, ان کے کاروبار میں مدد کرنا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں, مکان بڑا اچھا ہوتا ہے, دروازے پہ گاڑی بھی لگی ہوتی ہے, بیچارے شرم سے کچھ نہیں بول پاتے لیکن پورے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے کہ صاحب گاڑی اور مکان ہے, نہیں رہنے دیجئے, وہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے. اگر وہ مکان اور گاڑی نہ رہے تو سماج میں ان کی کیا عزت رہے گی؟ ہمیں ان کی چپ سے مدد کرنی چاہیے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, خاموشی سے, تاکہ وہ قرض سے نجات پا جائے. ایک آدمی کو قرض سے نکالنا, کوئی جیلوں میں بند ہے, اس کے لیے الگ سے چندہ کیا ہے ہمیں؟ اور اگر وہ بے قصور ہے, معصوم ہے, اس کو بیل دلوانا. اگر وہ مجرم ہے تو یقیناً ہمارے دیش کے قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل. لیکن اگر وہ بے قصور ہے, انوسنٹ ہے, کسی نے اس کو پھنسایا, تو اس کو رہا کروانا اس کے پریوار پر احسان کرنا ہے, سماج پر احسان کرنا ہے. تو زکوٰۃ ایک اکنامیکل ایک ایسی ریولیوشن ہے, ایک ایسا انقلاب ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے مسلمان ایک اچھے ناگرک اور اچھے سماج کو تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اور ہم لوگوں کے اوپر مولانا ابو طالب رحمانی کی سرپرستی برقرار رہے, یہ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ان کی حیات اللہ تعالیٰ لمبی بنائے, ان کی عمر لمبی ہو, اور جس طریقے سے یہ تحریک چلاتے ہیں الگ الگ موضوع پر, ابھی فی الحال وہ وقف بل پر ان کا ایک تحریک چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور ہم سب کا سہیوگ بھی انہیں ملتا رہے. ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے میں دیجیے اجازت. السلام علیکم. This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी
व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन।